नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम है खबर नशर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। दोस्तों देखें, मैं हमेशा जो तर्ज सहाफ़त इसको कह लें या इनके इक़दामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस पर मुझे इस तर्ज सहाफ़त हो सहाफ़ी तो नहीं है। मैं बतौर सहाफ़ी ये तो कह सकता हूँ कि ये जो इक़दामात कर रहे हैं बतौर सियासी जमात, आप ये कहें कि मैं बतौर सहाफ़ी एक तो मैं यहाँ उर्दू की क्लास में बैठता हूँ या क्या मैं यार बतौर सहाफ़ी जी, आप फरमाइए। मैं मतलब खुदा बोले ना यार, सहाफ़ी हूँ ना। अच्छा, मतलब मुझे इन पे हमेशा एतराज़ रहा। उस एतराज़ की एक बड़ी वजह टाइमिंग होता है। सियासी इवेंट्स की टाइमिंग सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते हैं। सियासत में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आप भी जानते हैं। सियासत में सियासी गुरु वो होता है। सियासत के अलावा और भी बहुत सारे शोबे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, बट देखें, लेकिन जाहिर है पॉलिटिक्स में टाइमिंग। अगर आप सियासी गुरु हैं तो आपको महारत होनी चाहिए टाइमिंग। ये इस्तीफे देते हैं असेंबलियों से, मुख्तलिफ असेंबलियों से, टाइमिंग गलत। ये असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, उसकी टाइमिंग गलत। ये एहतजाज करते हैं, टाइमिंग गलत हो जाती है। ये डी चौक पहुंचते हैं, उसकी टाइमिंग गलत। वहां से फरार होते हैं, उसकी टाइमिंग गलत। अरे और तो और इनकी 2-2.5 साल की आप लीगल हिस्ट्री उठा के देखिए मुख्तलिफ कोर्ट्स में, ये जहां रिव्यू करते हैं उसकी भी टाइमिंग गलत। अब मुझे लगता है कभी कभी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मतलब देखें, आप बड़े अरसे से कहे चले जा रहे हैं कि यार ये जो इस वक्त सियासी टेंशन है, जो सियासी तनाव है इस मुल्क के अंदर, उसका हल मुज़ाकरात है, बातचीत है और सियासी जमातों को इंगेज होना चाहिए। आप कहते हैं, मैंने कभी इस पर एतराज नहीं किया, मैं भी इस बात का हामी हूं। जमहूरी मुल्क में आपको इंगेज होना पड़ता है, मुज़ाकरात करने पड़ते हैं अपोजिशन के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स का। फाइन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी तर्ज सियासत में इस एलिमेंट को लाना चाहिए, लेकिन लाए वो शुरू हो गया ना एलिमेंट, वो भी गलत। मतलब जब आप फाइनल कॉल दे चुके हैं, वो फाइनल कॉल आ चुकी है, आपके बकौल कई लोग उसमें जहां भाग भी हो चुके हैं, आपके वर्कर्स ने कुर्बानियां भी दे दी, वापस गए। उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ और सारी लीडरशिप ने कहा कि अब हम सिविल नाफरमानी की क्या लाएंगे, तहरीक लाएंगे। और उसके लिए आपने अपना जो ओवरसीज का चैप्टर था उसको भी इंगेज कर लिया। जब इतनी हाइप आपने क्रिएट कर दी, एडी बढ़त तुसी लाद दी, उसके बाद क्या जरूरत थी कि आइए जी भाग के हम तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इवन उनका बॉडी लैंग्वेज तक बदल गया। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप उस वर्कर को, उस सपोर्टर को जो आपके साथ खड़ा हुआ है कि भाई जब मुज़ाकरात का वक्त था तब आप अड़े हुए थे। आज आप इतनी बढ़के लगा के आप सुनिए, असद रखा है वो बैरिस्टर गौहर ने आज जो असेंबली में बोला है यार, वो सुनाए जरा। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बड़े सादा आदमी है, बड़े धीमी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनका अंदाज मिनटों तरलो वाला है। सुनाओ यार असद चौधरी। अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी ना समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। जनाब स्पीकर, एक चीज मैं बताऊं, बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। यही चंद चार नसी ते 2 साल पूरी कौम को खजल क्यों किया? वो 6 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरे, उनके खून का जिम्मेदार कौन है? इनके बकौल जो सैकड़ों मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ 2 सालों से हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कि बैरिस्टर गौहर साहब खड़े होकर कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाएं। वो यार खुदा का नाम लो, तुम लोगों ने पूरी कौम को अपने पीछे लगा के उसको एक ऐसी खाई में झोंक दिया है कि वापसी का रास्ता नहीं बन पा रहा। जब ऐसे मौके पे पीक बन रही थी कि ट्वीट आएगा जी ट्रंप का, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी बाहर से, हमने तो प्रेशर बना लिया है, तो ये क्या नौबतान पड़ी? इसका मतलब पता है मैसेज क्या जा रहा है? मैं जज्बात में क्यों हूं? ये जो बात हुई है, लोग क्या कह रहे हैं, जो पीटीआई के चाहने वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डर गए। फैज हमीद वाली जो प्रेस रिलीज आई है उससे डर गए हैं, होने वाली डेवलपमेंट से डर गए हैं, मिलिट्री ट्रायल से डर गए हैं। मैं देखो, तुमने जो बात की है, मैं ब्रॉडली उसमें जिस बात पे तुम इश्तिहाल पे आए हुए हो ना, उससे मैं जरा थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। शायद अपने बुढ़ापे की वजह से उम्र के इस हिस्से में इतना नहीं, आप वहां क्या, बट उसके फिर जवाब भी देना आप। मैं इल्तिजा सुन ले, लेकिन देखिए आपने भी अपनी पसंद के टोटे उठाए हैं ना। वो उन्होंने इतनी ज्यादा जो है, मेरा ख्याल है कि मौसूफ ने बिल्कुल ही मुदाफियाना या डिफेंसिव या झुक के तकरीर नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम पख्तून कार्ड नहीं खेलते,
لیکن ہر پختون باپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے. اب یہ بہت غلط بات ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ آپ اپنی پوری تقریر میں نصرت جاوید اور عدنان حیدر جو ہیں وہ چونکہ پیمرا کے دیے لائسنس کے تحت ایک ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو ہماری تصویریں لگا کر، ہمارے چہرے لگا کر، ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے نام لے کر، ان کے ایڈریسز دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاؤٹ ہے عدنان، کہ یہ نہیں بتا رہا کہ 26 نومبر کو جو بقول آپ کے یہاں پہ شدید ایک ایکشن ہوا اس میں ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی جا رہی. چلے ہم تو ٹاؤٹ ہو گئے اس لیے کہ ہم سرکار کے لائسنس کے دیے چینل پہ کام کرتے ہیں اور ایسے چینلوں پہ کام کرتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو بی ڈبلی کیئرفل فار وٹ ایور وی سے. اور یہ صرف پاکستان ہی میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پاکستانیوں کو پاکستان ہی کے چینلوں کی جو نشریات برطانیہ میں چلی تو ان کو کتنے وہ دینے پڑے بھاری. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا نہیں نصرت صاحب آپ سپیئر کر رہے ہیں، ایک ایلیمنٹ آپ سپیئر کر رہے ہیں. عدنان حیدر تو ہوا جھوٹا، مان لیا. نصرت جاوید بھی ہوا جھوٹ کا پابندہ، حامد میر بھی ہوا ٹاؤٹ، مان لیا نا. ہم سارے ٹاؤٹ ہیں. ہم مان لیا میں ٹاؤٹ ہوں. جو آپ کے ہیرو صحافی ہیں، ہیرو صحافی نا کے پی کے میں زیادہ ہوا، کے پی کے لوگ بھیجے ان کو لے کے جائیں. علی امین گنڈا پور صاحب چیلنج کرتا ہوں میں ان کو، بڑے پھندے خواہ وہ یہ اپنے آپ کو نوری نت بنا کے پھر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب اپنے آپ میں تو نوری نت بنے ہوئے ہیں. ایک منٹ نا. او یار میں ٹاؤٹ ہوں نا نصرت صاحب، وائی یو اسپیئر دیٹ. یہ ہیروز ہیں نا ان کے صحافی. 250 لوگ ہلاک ہو گئے، شہیدوں کے خون بہ گئے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں جائیں پیٹ کے پی کے میں اور ان 250 کے جنازے دکھائیں، ان کی فیملی سے بات کریں. وہ یار یہ ہمیں ڈاؤٹ کہہ دیتے ہیں. جو ان کے ہیروز ہیں وہ حقائق دکھائیں نہ جا کے، وہ تو کیمرہ میں نہیں آتے. میرے پیارے دیکھو تانا زنی کا وقت نہیں آپ فیئر کر سکتے ہیں. آپ مجھے مجرم بنا دیتے ہیں اور ان کو سائڈ. میں خود کو بھی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے، میں نے تمہیں کہا ہے، میں نے کہا میرے بارے میں بھی وہی بات کہا جاتی ہے جو تمہارے بارے میں نے یہ تھوڑی کہا کہ تم ہو اور میں نہیں ہوں. یہ نہیں کہا منا میں نے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علی امین گنڈا پور اور آپ کے چاہنے والے آزاد صحافی یہ کہتے ہیں سینکڑوں ہلاکتیں، لیکن آپ جب قومی اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 12. اور آپ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. ابھی تک ایک بھی کیس اب قومی اسمبلی کے ہوا جس کو 1 کروڑ روپیہ دینا ہے. آج کی دن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن 4 صدہ میں تو بشرا بی بھی گئی اور وہاں انہوں نے دیے نا پیسے. ایک جگہ پھر اپنی طرف سے دے دیں گے. سی ایم طرف سے کیسے دے؟ چیف منسٹر ہاؤس میں ایک بھی کیس موو نہیں ہوا. اچھا چلو میں ٹریجری ہوتی ہے نا اس کو بھی کسی بلا کر. او بابو ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی وزارت خزانہ سے پیسے جائیں گے، کیس بنے گا، ایک فائل بنے گی، کوئی بجٹ ہے، آڈٹ ہوتا ہے. وہ نہیں ہوا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تحریک انصاف کے میرے لگائے ہوئے نہیں، بانی تحریک انصاف کے لگائے ہوئے قائد جب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جی ہمارے 12 بندے ہلاک ہوئے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد شام میں جب سینٹ کا اجلاس ہو اور وہاں شبلی فراز صاحب کھڑے ہو اور وہ کہیں کہ نہیں جی اب ہمارے ہلاک شدگان کی تعداد جو ہے وہ 13 ہو گئی کیونکہ ایک زخمی تھا عمر. ٹھیک ہے نا. جب اگر وہ خود 12 اور 13 تک محدود ہیں، اب شبلی فراز جو ہیں وہ سینٹ میں آپ کے قائد حزب اختلاف ہے. اب مجھے بتائیے کہ مجھ بد نصیب نے جو ذمہ دارانہ جرنلزم پڑھ رکھا ہے، میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی یہ بیرسٹر گوہر جن کو اس عہدے پر تعینات کیا ہے عمران خان نے، وہ کہہ رہے ہیں 12. یہ شبلی فراز جن کو تعینات کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں 13. یہ کہتے ہیں تم جھوٹے، تم جھوٹے، تم ٹاؤٹ. تو یہ بات اپنی جگہ ہے. اس کے باوجود دیکھو میں تمہیں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں. اچھا اب یہ بات کرتے ہوئے پھر یہ کہنا کہ ہر پختون باپ نے لاش اٹھائی ہے. اب یار اب کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، رحم کریں اس ملک پہ. اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرے پیارے بھائی، بدترین جنگیں بھی ہونا تو بالآخر مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے یا نہیں؟
میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. میں تو اب صرف اگر وہ timing- کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو یقیناً آپ بالکل، آپ کی اس بات کو میں کہتا ہوں آپ 100% درست کہہ رہے ہو کہ اس کا امیڈیٹ رسپانس کیا آیا ہے. مجھے رسپانس آ گیا. آ گیا جی وزیر اطلاعات صاحب. اصلی میں نے نہیں دیکھا. نہیں جی دیکھیے وزیر اطلاعات صاحب عطا اللہ تارڑ 9 مئی کو دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی بات کر رہے ہیں. میں ٹھیک ہے، ان کو موقع دے دیا انہوں نے. اس کے بعد یہ کہ تحریک انتشار گولی چلنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ گلیلوں، بنٹوں، پتھروں، اسٹین گنز اور آتشی اسلحہ سے لیس شر پسندوں نے 26 نومبر کو وفاق پر چڑھائی کی وغیرہ وغیرہ. اچھا چلیں جی، آپ یہ کہہ لیں کہ جی چلیں عطا تارڑ صاحب تو وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کام ہے گورنمنٹ کے لیے اسپن ڈاکٹرنگ کرنا، ایک اچھی خبر کرنا. لیکن پاکستان مسلم لیگ میں جو سینئر موسٹ رہنماؤں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور جو ماشاءاللہ ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، ڈپٹی اسپیکر سوری ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اسحاق ڈار. جناب اسحاق ڈار صاحب. ڈار صاحب جو ہیں وہ آج شبلی فراز صاحب کی تقریر کے بعد کھڑے ہوئے ہیں سینٹ میں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کسی ایک لاش کا نام موجود نہیں ہے، تفصیل موجود نہیں ہے، اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ تو چھوڑو اس فگر کو کہ اس وقت ہماری قید میں یعنی حکومت کی قید میں وہ کہتے ہیں کہ 3 درجن 12 یا 36 وہ کہتے ہیں افغانی ہیں. افغانی حالانکہ غلط لفظ ہے، افغان ہے افغان کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہاڑی دے کر یہاں بلوایا گیا تھا، اور یہ افغان جو بقول تو ویڈیوز بھی چلائی نا انہوں نے پہلے. جان لیکن بات سنو نا میری. اب بات یہ ہے کہ اس موقع پر اگر عطا تارڑ صاحب نے سخت بات کر لی تھی تو حکومت کی جانب سے مجھے یہ توقع تھی کہ ایک سینئر سیاستدان ہوتے کہتے کہ جناب ہم بھی اس مطلب مثال کے طور پر اب یہ جو تم جو کہہ رہے ہو نا ٹائمنگ، مجھے ٹائمنگ سے زیادہ جو ہے وہ اسٹریٹجی پہ اعتراض ہے. پی ٹی آئی کی. آپ پوچھے کیوں؟ کیوں؟ سر آج آپ نے یہ پیغام دینا تھا نا. اب میں ایک بات کہہ لوں، برا تو نہیں ہاں میں کہہ سکتا کہہ دیں اجازت او یار بعض اوقات میں وہ سر کہہ دو، کوئی نہیں. تسی بھی بیان ہوتا تو تجربہ بڑا ہے، تسی کہہ دو. تجربہ کار نہیں میں بین ہونے والی بات نہیں کر رہا ہوں. پھر تو غیر تو یار. نہیں کہہ دیں، وہ سر کہہ دیں. سر میرے پاس یہ ٹھوس اطلاع موجود ہے، یہ سمجھو کہ عدنان حیدر نے نصرت جاوید کو کہی ہے میں تو کوئی گل نہیں کی تھی کہ اڈیالہ جیل کے قیدی کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جی کچھ سوالات ہیں فیض صاحب کی انکوائری سے متعلق جس میں آپ سے جوابات مکتوب ہوں گے شاید، تو آپ تیاری پکڑیں. آپ تو میرے خدشے کو تصدیق میں بدل دیا. تصدیق ہوگی نا اس بات کی جس خدشے اب کا لوگ میں 2 and 2 4 کریں گے، وہ کہیں گے کہ اچھا ہوں یاد آیا یہ حکومت جو پھونک لے رہی ہے وہ اس وجہ سے لے رہی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے. دیکھو ایک بات انہوں نے بہت کام کی ہے، گوہر صاحب کہتے ہیں تاکہ تھرڈ فورس جو ہے قابو میں نہ ہو. دیکھو اس وقت میں تمہیں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، میرے پیارے بھائی شام کا واقعہ ایک بتاتا ہے ہمیں کہ ملک جو ہیں وہ متحد اور خوشحال صرف اسی صورت میں رہتے ہیں کہ وہاں 100 پھول اپنی بہار دکھاتے رہے، یعنی وہاں پہ کسی نہ کسی قسم کا جمہوری نظام موجود ہو. جمہوری نظام موجود نہیں ہوگا، منتخب ادارے نہیں ہوں گے، قابل اعتماد ادارے نہیں ہوں گے، تو بھیا آپ کا انجام لیبیا مصر شام جیسا ہی ہوگا، میرے منہ میں خواب. اور اس حوالے سے جو ریاست کے ستون کے حوالے سے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آئین کے تحت ان کی جو حدود متعین کرتی گئی ہیں ان میں سب رہ کر کام کریں. اچھا اس میں اگر میں یہ تمہیں تانے دوں گا نا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یوں اوپر دیکھ کے کہ مجھے پتا ہے یا مائک لگا ہوا ہے،
تو پھر تو لڑائی اور ہو جائے گی نا کہ اچھا عدنان تو تگڑا ہے، پھر میں نے پیغام بھیج رہے ہیں، چل پھر دیکھ لیں۔ اب وہ ٹویٹس بھی کیے گا نا، وہ آپ کو پتا ہے، وہ آئی ہوپ جلیانوالہ باغ سے۔ ہاں بہرحال، لیکن اب اگر ظاہر ہے بیرسٹر گوہر یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے صاحب، 26 نومبر کے بعد مذاکرات کر کس سے رہے ہیں ویسے؟ یہ پہلے تو یہ نہیں، کیا ہے؟ آپ تو یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں، کون سی حکومت سے؟ نہیں آپ لوگوں کو باقاعدہ پاکستان نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان لوگوں سے؟ چور اور لٹیروں سے۔ اب میں تمہیں حکمت عملی کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھو، 26 نومبر کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے قومی اسمبلی کا نا، جو کل شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اختتام پر ایک بہت دھواں قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی، ٹھیک ہو؟ اس کے بعد جو بھی 8 فروری سے آپ قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، تو کیا ہمیشہ یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی اجلاس چلنے نہیں دیا اور انہوں نے کام چکیا جاتا ہے؟ میرے پیارے ویر، کل چونکہ سپہر میں خبر آ گئی تھی کہ فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے۔ نہیں، فیاض امید پر چارج شیٹ تو ہو یعنی کہ پیش کر دی گئی ان کو۔ وہ گرفتاری تو 12 اگست 9 کو مئی ہو میں گئی تھی شامل تفتیش اور 9 مئی میں شامل غیر سیاسی سرگرمیاں اور سیاسی جماعتوں کچھ لوگوں کے ایما پر کچھ حرکت۔ اچھا، ویسے کل آپ کی بات میں مجھے ایک اور بندے نے کہا کہ جب ہمارے دوست مرحوم ارشد شریف شہید جب وہ یہاں سے فلائی کر رہے تھے تو انہوں نے پشاور ایئرپورٹ استعمال کیا تھا، ہاں، اور تب کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید تھے۔ اور خیر وہ تو غالباً تمہیں یاد نہیں، کل میں نے کلپ بھی چلائی تھی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ ویسے آپ ہی کے کبھی کلر سیدہ کے حوالے سے آپ ہی کی گفتگو پہ میرے دوست نے مجھے یہ یاد دہانی کرائی اس بات کی۔ نہیں بابو، مجھے تو چونکہ اس بات کا اطلاع جو کل میں نے کلپ چلائی تھی، چونکہ مجھے تو ان کے فیملی عناصر یعنی کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، میں بس آپ کو صرف اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ یاد دہانی بھی میں ظاہر ہے کہ میں بڑی شدت سے بھائی، وہ میرے بالکل اتنا ہی پیارا تھا جتنے تم ہو، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا یار۔ اگر اس کے قتل کا سراغ ملے تو میرے لیے تو اس سے زیادہ مرنے سے پہلے کسی چیز کا تو پتہ چلے۔ میں صرف ان کو یہاں سے فلائی کرانے کی بات کر رہا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال وہ ایک بات تو آئے گی، وہ اس میں ہے کچھ پریشر۔ میں لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں حکمت عملی کی بات اس میں جب ادارے نے کہا کہ یہ یہاں سے فلائی ہو رہا ہے، جب رپورٹ گئی تو انہوں نے کہا گیا کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے، تو وہاں جو اعلیٰ افسر تھا ادارے کا، اس نے کہا جی وہ تو ہی کور کی کار اور پروٹوکول اور چیزوں میں رہا ہے، سو کور آفس بڑا اسٹرانگ آفس ہوتا ہے، تو ادارے نے کہا کہ نہیں، جب وہاں ان کے گیسٹ ہیں تو پھر آپ لیٹ ہم گو۔ ٹھیک، اگر کسی صاحب نے میری اس بات کو آپ کو کل نہیں، کنفرمیشن انہوں نے کی ایک ہے اور حوالے سے آپ کو تصدیق کر دیا، تو چلو یار، اچھی بات ہے، لیکن میں تو چونکہ میرا تو ذریعہ بالکل انتہائی تمہیں بتایا، میں تو یار میں اس معاملے میں بہت کلیئر آدمی ہوں کہ جی جس طرح مجھے پتا چلا تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو، میں حکمت عملی کی بات اسٹریٹجی، سوری یار، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا تھا، ایک بات تو طے ہے نا، کل کی جو پریس ریلیز جس کا ہم جس طرح انالیسس کر رہے تھے، ہم نے اس کو باقاعدہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، ہم نے 2 سیگمنٹ کیے، ایک نہیں 2 کیے تھے، ریممبر؟ اس میں واضح تھا کہ بھی اب سیلاب بلا کا کہ جی پہلی تو تفتیش مکمل ہو گئی، جو فیض صاحب پہ جو الزامات تھے ان کے بارے میں جو انکوائری تھی کہ انہوں نے کیسے اپنے اختیارات کو مبینہ طور پر ناجائز یہ وہ ان کے لیے استعمال کیا، وہ سوالات کے جواب تو ہمیں مل گئے، اور ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں ہم فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ لیکن جو دوسرا پورشن تھا عدنان حیدر صاحب، اسی پہ میں کل بار بار آپ کے سامنے زور دیتا رہا، اور میں نے اس میں یہ کہا کہ یار اس میں کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی اور وغیرہ اس پہ مزید تفتیش ہو رہی ہے، اور اس تفتیش کے حوالے سے میں تمہیں کہا تھا کہ میرے تک اڑتی خبر یہ بھی پہنچی ہے کہ تقریباً 9 آپ ہی نے وہ فون والی خبر دی تھی نا کہ وہ تو بہت پہلے دی تھی یار، جب میں نے بٹنوں والا فون والی بات کی تھی، کچھ فون جنرل فیض حمید کے گھر سے
ही उठाए गए। जी वही मैं कह रहा हूँ। और उसके अलावा ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है उसमें कुछ फाइल्स भी गालिबन दाएं बाएं हुई हैं। जब रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने एक जलसा किया था जिसमें असेंबलियां डिसॉल्व करने की बात हुई थी, जी वहां इमरान खान साहब एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑफिस में गए थे, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में जाके उन्हें कुछ देर ये वो 6 रोड वाले कंटेनर पे चढ़ने से वजीराबाद वाले वाक़े के अलावा जब वो पिंडी आए, आई थिंक असल क्या डेट थी, नहीं नहीं कौन सा वाक़या जिसमें उन्होंने असेंबलीज बाबा वही था ना मेरे प्यारे। जब उन्होंने पिंडी में आके ये वाक़या पंजाब, हाँ जब वो ये ऐलान किया था, तो पता होगा डेट मुझे याद अरे नहीं। बाबा वो है मेरा ख्याल है 24 से 26 नवंबर ठीक है, के असद दरमियान चौधरी की को बात उसको है, confirm कर देगा क्योंकि उसको। 29 हाँ, नवंबर को आसपास। तो वो जब गए थे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां उनकी एक बंदे से मुलाकात हुई थी, सुने वो बंदा भी पढ़ा गया। अच्छा हाँ, और वो क्या कहते हैं, नॉन सिविलियन कहेंगे उसको। अच्छा हाँ तो वो पैगाम्बर हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि तुम्हारी मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो आम आदमी है उसको तासुर यही जाएगा, और जो लोग तहरीक इंसाफ के दुश्मन हैं वो कहेंगे आए हो ना उन अपनी औकात अंदर पता लगा जाए कि उन किधर हो गया थे नाले ही सारी हाँ सारा चाल लत क्या जाए। लेकिन मैं मुल्की सियासत का दरीना तालिब इल्म होते हुए बाबू मैं हाथ बांध के इल्तिजा करता हूँ यार, अगर वो झुके हैं ना तो मेहरबानी इसका इस अंदाज में तमस्कुर ना उड़ाइए। तो वो जो कारकुनान है, हम जो तारीख राहों में वाले मारे हैं। गए होता है ये को पहली मर्तबा आप जेल गए हैं ना, रहे हैं आप जेल? जी सर बड़ा बहुत मुश्किल दफा। काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे प्यारे बात ये है, अभी तक मुझे ये बात बताओ कितने लोग इदरीस तूती की तरह जो पीपल्स पार्टी का था फांसी पर चढ़े हैं? हाँ? कितने लोगों को बरसरेआम कोड़े लगे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को? हमारे एक थिएटर टीचर हुआ करते थे, अभी भी हैं आया, जकरिया साहब उनका नाम है, वो भी उसको वो क्या किले में, लाहौर के ठीक है, शाही किले में कितने लोग गए थे? वो ठीक से चल नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते। उस सब के बावजूद क्या 1988 के इंतखाबात जिसमें उनको हरवाने के लिए रातों रात IJI बनवाई थी जनरल हमीद गुल साहब मरहूम ने, और उन्हें पंजाब नहीं दिया गया था, उसके बावजूद क्या उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ असलम बेग से मुज़ाकरात किए बगैर इक़्तिदार लिया था? नहीं। और 3 शराइत भी आयद हुई थी। और आप कहते हैं कि वो ठीक डिसीजन था बीबी साहिबा का, आप ये कह चुके हैं। पन्ना पार्टी जो है वो तत्तर बतर हो जाती है कि हमने सीटें तो ज्यादा थी ना सर, सीटें ज्यादा थी। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, तुम बात नहीं समझते हो। राइट, मैं सिर्फ आवाम को ये बता दूं कि अवाम जो पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में थी, पीपल्स पार्टी फिर भी मुज़ाकरात किए। नहीं, पहला पैगाम उनको ये आया कि बीबी रहने दे। मैं अब क्या तुम्हें तारीख बताऊं? नहीं क्या आया? बेहतर ये है, पहला पैगाम ये था कि जी आप पर हम एतबार करने को तैयार नहीं है, आपके वालिद साहब फांसी लगे थे, आप हमसे बदले लेंगी, तो बेहतर ये आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप कहें कि मेरे पास इतनी सीटें नहीं हैं और पंजाब में भी मुझे हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही है, तो मैं मखदूम यानी अमीन फ़हीम मरहूम को अपना नामजद करती हूँ वजीर आजम के ओहदे के लिए, सो डैट उनकी वजारत उज़्मा के दौरान CBM बने, कोई वक्त निकले, फिर आप कोशिश कीजिए कि आपका पंजाब में भी हुकूमत बन पाए, और फिर आप कैसे राजी हुई उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में? सर भाई वो नहीं मान रही थी, वो ये कह रही थी कर हूंगी तो मैं हूंगी, लेकिन आप बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने 3 मुतालबे किए। उन्होंने कहा जी गुलाम इसहाक खान को सदर बनाइए, उन्होंने कहा मंजूर। वो फरमाइशी सदर थे, वरना नवाजा नसरुल्लाह को बनाते जिन्होंने MRD बनवाई थी। अच्छा, उसके बाद ये कि जी आप एटमी प्रोग्राम में मुदाखलत नहीं करेंगी, उन्होंने कहा मंजूर। अच्छा, और तीसरा ये था कि वजीर खजाना आप साहबजादा याकूब को लगाएंगे, और चूंकि IMF के साथ मुआहदा हो चुका है, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए VA जाफरी जो हैं वो इस सब्र को यकीनी बनाने के लिए आपके एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक्स लगाए जाएंगे। उन्होंने ये 4 शराइत पानी बगैर किसी रेजिस्टेंस के। भाई अगर वो ना मानती, वेरी राइट। तो यही सबक है जमहूरियत में, बड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं बाबा।
مجھے بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن ابھی بھی تم نے مجھے حکمت عملی پہ نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے جی, مہربانی ہوگی. بریک اسد چوہدری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بریک, اور یہیں سے شروع کریں گے بغیر کسی انٹرو کے. ویلکم بیک سر, اسٹریٹجی پہ بات کر لیتے ہیں. یار وہ میں صرف ایک بات ہے کہ یہ بریک میں مجھے کافی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بی بی نے کن شرائط پر اقتدار لیا تھا, تو کیا انہوں نے بھی کوئی بات منوائی تھی؟ مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے میں ان کو خدا نخواستہ کم تر بنا کے پیش کر رہا ہوں. سر انہوں نے بہت بڑی شکایت بنائی, یہ شرط یہ منوائی تھی کہ سینکڑوں نہیں تھی, ہزاروں پیپلز پارٹی کے کارکن جو تھے وہ اس وقت جیلوں میں تھے, تمام مقدمات ختم کروائے, اور جن لوگوں کو رہا کروایا گیا تھا ان میں سے کم از کم 20% لوگوں کو سرکاری نوکریاں دی گئی تھیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کہ غیر ملکوں میں باقاعدہ سیاسی پناہ وغیرہ بھی حاصل کر چکے ان تھے, کو بھی واپس انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان واپس آئیں اور یہاں آ کر کام کریں. تو انہوں نے ان کے تمام بات ماننے کے عوض اپنے کارکنوں کو جیلوں میں سڑنے نہیں دیا, مرنے نہیں دیا. یہ تو اور یہی انسانی ہمدردی. لیڈر ہمیشہ کارکن کے لیے اپنے کارکن کے لیے کی بہتری چاہتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ ہر ہفتے آ کے 3-4 لاشیں دو. ٹھیک ہے نا, اور وقت دیکھتا ہے ہر چیز کا. اچھا, آپ نے کل ذکر کیا اب میں حکمت عملی کی جو میں کے ساتھ میرا ایک سوال بھی لے لیں. سوال یہ کہ کل آپ نے یہاں کوئی 9 لوگوں کا ذکر کیا, طلعت صاحب کے شو میں بھی آپ نے 9 لوگوں کی بات کی, خواجہ آصف نہیں کچھ لوگ 50, انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں 50 لوگ, خواجہ آصف صاحب کل شاہ زیب کے شو میں بیٹھ کے بھی کچھ لوگوں کو کی اس میں شمولیت ہو سکتی ہے کہ ان کو نمبر دیا, نمبر نہیں دیا انہوں نے کچھ. بھائی میری جس وقت تک تھی مجھے 9 لوگوں کو بتایا تھا, ایک ایسے بندے نے نہیں. ہاں وہ تو بسارے فہرست ہیں. مجھے تو یہ خوف ہے, اللہ میرے منہ میں خواہ جی, اگر میں ہرگز یہ نہیں چاہتا ہوں, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ بائی دا ویکینڈ ہی کین ایون بی ہینڈڈ اوور ٹو فار ملٹری ٹرائل, ملٹری کورٹ. ٹھیک ہے, نہیں وہ یعنی کسٹڈی میں کوئی بھائی تفتیش جو مزید تفتیش جو کرنی ہے, ملٹری کورٹ کے لیے تفتیش, یعنی کہ میں خالی اس پریس کانفرنس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں, خبر نہیں. یہ 9 بندوں کا ذکر یہ ہے کہ ایک صاحب ان میں شامل تھے, یہ سویلین ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سمیت ان کا نام اس میں شامل ہے, اور ہمیں مختلف ذرائع سے یہ بات کنوے کر دی گئی ہے کہ آپ لوگ بھی اٹھائے جاؤ گے. So what should be the strategy after all this? کہ یہ ساری چیزیں آ گئی. میرا خیال ہے اسٹریٹجی وہی ہے جو اپنا بیرسٹر گوہر نے اپنائی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ لیک آف اسٹریٹجی. نہیں, لیک آف اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ بات کرنے سے پہلے یہ محمود خان اچکزئی سے بھی ملاقات کرتے. وہ کیوں؟ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے, میری التجا سنیں, اختر مینگل سے بات کرتے. جیسے ہی بیرسٹر گوہر تقریر ختم کرتے, مولانا فضل الرحمان ہاتھ اٹھاتے, کہتے جی کہ میں وہ یہ کہتے کہ جناب بالکل صحیح ہے, کہ جیسے مولانا اکثر کہتے ہیں کہ بھائی یہ 45 کی ہو یا 47 کی ہو, اسی پارلیمان سے گزارا ہونا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ گوہر صاحب جیسے فرما رہے ہیں, ہم ایک کمیٹی بنائیں اور اس کے ذریعے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کیسے کوئی رولز آف انگیجمنٹ ہو سکتے ہیں. وہ جیسے ہی تقریر ختم کرتے محمود خان اچکزئی کھڑے ہو جاتے, وہ یہ کہتے جی بہت معقول بات ہے, اب پارلیمان کو رول ادا کرنا چاہیے, لیٹس فرگیٹ 45-47 کا تانا. بہرحال 26 کے دن پولیس ایکشن تو ہوا ہے, چلیں جی 12 ہی صحیح, ویسے تو 1 لاش بھی اگر گرے تو قابل افسوس ہوتی. تو آئیے معلوم کریں کہ اس کا سبب کیا تھا, اور اگر یہ کسی کی غیر ذمہ داری سے ہوا ہے تو یقیناً اس کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ آپ کو لگتا اور پھر ایک تقریر اختر مینگل بھی کر لیتے. خیر اگر وہ نہ آتے جو کہ استعفیٰ نہیں دے رکھا, تو اس صورتحال میں یہ ہوتا کہ یہ واحد تحریک انصاف نہیں کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف جھکی ہے, تو سیاسی جماعتیں جن میں کم از کم 2 امپورٹنٹ لوگ بھی شامل ہیں, اور میرا اپنا خیال ہے اگر وہ یہ بات کرتے تو شاید پیپلز پارٹی کی صفوں سے کم از کم 1-2 افراد, میری خوشگمانی ہے, نوید قمر یا خورشید شاہ جیسے لوگ کہہ سکتے تھے. نہیں, خود بلاول صاحب. ہاں جی, اگر وہ نہ بھی کرتے آپ کو لگتا نہیں آپس میں تو ان کا روابط ہے نا, اسد کیسر صاحب کے, سردار ایاز صادق کے, تو انہوں نے یار پارلیمان ہاؤس میں کبھی کبھار کھانے پہ 1-2 مرتبہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا, تو فرض کرو تم ہو پاکستان مسلم لیگ نون کے, ہاں,
اور میں جو ہوں میں تحریک انصاف کا MLA ہوں. کھانا تم نے کیا ہوا ہے, وہاں آئے ہیں اور تمہارے آفس میں بھی کئی دفعہ کھانے چل رہے ہوتے ہیں اور آتے ہیں لوگ آپس میں یاری دوستی. ابھی بھی دیکھیں اسد بتا رہے ہیں کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بیرسٹر گوہر. نہیں, اب اس میں کنفیوژن ہے کہ وہ غالباً سردار صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال بھی ہوا ہے نا. تو نہیں بابو, ایک اچھی بات ہے, نہیں کہ ہماری روایت ہے کہ ہم فاتحہ کے لیے جائیں, اور ایسے موقع جو ہیں اور ایسے موقع بہت عام ہوتے ہیں کہ ہماری روایات ہیں, انہیں ہمیں زندہ رکھنا ہے بھائی. یہ شادی اور مرگ جو ہے ایسی چیز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو انہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو انگیج کرنا چاہیے تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جو ان کے حکومتی لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں ان کو انگیج کر کے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ایک کمیٹی بناتے ہیں, یہ بھی ایک کمیٹی. یار یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں, میں نے حکومت کے یہ جب میں نے دیکھا تو بالکل یار ہمارے پروگرام سے 5 یا 4 منٹ تھے میرے پاس, میں نہیں کر پا رہا تھا. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں ضرور تھوڑی سی تحقیق کر لیتا. وہ جب یعنی سینٹ کا اجلاس شروع ہوا اس وقت ہم اپنے پروگرام کی تیاری میں تھے, ورنہ میں گاڑی پکڑ کے وہاں چلا جاتا. تو میں نے باقاعدہ 2 اہم حکومتی بندوں کی ساتھ بہت سخت زبان میں بات کی. میں نے کہا اور آپ کیا چاہتے ہیں, اب آپ خدا کے لیے کچھ تو کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, حکومت ایک بہت اعلیٰ سطح کے حکومتی اہلکار نے عمر ایوب صاحب سے رابطہ کیا. یہ ان کا دعویٰ تھا. اچھا, میں یہ کنفرم چلا نہیں ہے کہیں پہ. ارے بابا میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی عمر ایوب صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ بات علی امین بنڈا پور وغیرہ یا ویسے کسی اور ذرائع سے اڈیالہ پہنچائیں گے, اس کے بعد سے جو جواب آئے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ ان کا دعویٰ تھا, میں نے اس کو عمر ایوب صاحب سے کنفرم نہیں کیا ہے, تو لہٰذا میں اس کو یہ ہرگز کنفرم, اگر یہ ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے, وہ کہتے ہیں نا سجی دکھانا, یہ شوٹ ٹاک والی, کہ عطا تارڑ صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کے سخت بیانات کے باوجود اگر مذاکرات کی راہ بن رہی ہے, اور ایاز صادق صاحب کے ہاں ان کے اگر چیمبر میں پہنچے ہیں, اور یعنی فاتحہ کے بعد بھی اناؤنس نہیں ہے, وہ بن بھی جاتی ہے تو وہ اس کمیٹی مذاکراتی کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہوگا بھائی. ابھی تو حکومت نے تو بے نظیر صاحبہ کی طرح تمام قیدی رہا ہو پائیں گے, کیا خود بانی تحریک باہر آ پائیں گے, کیا تمام کیسز معاف ہو پائیں گے, کیا وہ تمام لوگ جو مطلب تنگ ہیں, باہر آنے کو تنگ ہیں, وہ نارمل زندگی. میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معافی طلب کرتے ہوئے صرف ایک اطلاع ضرور دینا چاہوں گا کہ فی الوقت بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اڈیالہ والے کی رہائی فوری نہیں ہوگی, تفتیش ضرور ہوگی. ویری رائٹ جی. بریک. جناب ویلکم بیک. اچھا بھائی, سوری, بات یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بدقسمتی سے ہم اپنے ملک کے جنجال میں اتنا مبتلا ہوتے ہیں کہ اہم ترین خبر جو ہمارے ہمسائے میں واقع ہوتی ہے, جس کی غالباً ہمارے خطے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت ساری لانگ ٹرم جو ہیں اور شاید قلیل مدت جو ہے اس کے کچھ مضمرات بھی ہوتے ہیں, وہ ہم زیر بحث نہیں لا پاتے. کابل میں جی آج وزارت کی عمارت میں دھماکہ ہوا ہے, اور مشہور زمانہ حقانی گروپ کے خلیل الرحمان حقانی صاحب جو ہیں اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ کیا واقعہ ہوا ہے, اس کے لیے میں نے فخر کاکا خیل کو ایز یوزول زحمت دی ہے. اس کے بعد مائک ان کے پاس ہے, وہ جلدی ہمیں یہ بتائیں گے کہ آج واقعہ کیا ہوا, خلیل الرحمان کون تھے, اور اس واقعے کے مضمرات پاکستان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. اٹس ٹو یو فخر. جی نصرت صاحب, دراصل یہ واقعہ آج اس وقت رونما ہوا جب جو مرنے والے ہیں خلیل حقانی, یہ جلال الدین حقانی کے بھائی تھے, اور موجودہ وفاقی وزیر داخلہ جو افغان طالبان کے وفاقی وزیر دفاع جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سراج حقانی, یہ ان کے چچا ہیں. ان کی بہت اہمیت ہے حقانی نیٹ ورک کے اندر, خصوصاً اپنی بھائی کے زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی. اس کو آپ یوں سمجھیے حقانی نیٹ ورک کی اقتصادی بیک بون تھی, فنڈنگ ساری چیزیں وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ پولیٹیکل مینورنگ وہ بھی انہی کا کام تھا. مطلب آپ یوں سمجھیے سراج حقانی جن کو پوری دنیا جانتی ہے, وہ صرف فیس ہے,
باقی سارا حقانی نیٹ ورک یہ بندہ چلا رہا تھا. آج یہ نماز ظہر کے وقت جب نماز کے لیے جا رہا تھا تو ایک خودکش حملہ آور نے ان کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا. یہ کہا گیا ہمیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا اتنا دھیان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ سراج حقانی زیادہ لائم لائٹ پہ وہ زیادہ انڈر تھریٹ ہے، یہ تھوڑا سا ہٹ کے چلتے تھے تو فرنٹ پر زیادہ یہ نہیں آتے تھے. اسی وجہ سے، اور اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے نصرت صاحب کہ افغانستان میں 3 اہم قتل ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سردار داؤد جب مارے گئے تو اس کے بعد ایک لڑی نے کام شروع کر دیا، اور پھر جو لوگوں کو یاد نہیں ہوگا یہ جب بھٹو صاحب برسر اقتدار تھے اور اس کے بعد سے پھر سردار داؤد کے مرنے کے بعد پھر جو ہے ہمارے ترقی، اور پھر وہ ایک چینج آیا سوری جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. بالکل. اور یہ چینج چلتا رہا ڈاکٹر نجیب کے مرنے تک. جب وہ مرا پھر طالبان آ گئے. اس کے بعد پھر احمد شاہ مسعود مارے جاتے ہیں. 9/11 ہوتا ہے اور یہ خطہ پھر جنگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. آنے والے دنوں میں مجھے کافی اس خطے کے اندر یعنی آپ اس ڈیتھ کو اسی طرح لے رہے ہو کہ جس طرح ایک تاریخ ساز انتقال ہوا تھا. اس سے پہلے ایک استاد امیر خیبر بھی ہوتا تھا نا، جس کی وجہ سے کامسٹ ریولوشن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں سردار کابل کی بالکل. لیکن وہ سلسلہ شروع ہوا تھا سردار داؤد سے، پھر یک کے بعد دیگر اس کے بعد ڈاکٹر نجیب، اور ڈاکٹر نجیب کے بعد ہوا. لیکن اس میں ایک اور میں آپ سے جو ضرور سوال کروں گا کہ ایمن زواری بھی تو کابل میں ہوا تھا قتل، ہاں، ایک ایکشن کے ذریعے. بالکل. اور ابھی سیریا میں جس شخص نے ٹیک اوور کیا ہے ابو محمد جولانی، وہ ایمن زواری کے ساتھ اپنی بیعت کیے ہوئے تھا یا اس کے ساتھ تھا؟ کیا یہ اس سے بھی کنیکٹڈ ہو سکتا ہے یہ واقعہ؟ داعش نے جو 6 جماعتی اتحاد بنایا تھا، داعش نے ابو مصعب الزرقاوی نے جب 6 جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا اس میں وہ ان کی جماعت تحریر شام شامل تھی. لیکن بعد ازاں وہ ان سے ہٹ کر تھوڑے سے نرم یعنی القاعدہ کی طرف آ گئے، اور پھر اور نرم جو موجودہ اس کی ہم حیت دیکھ رہے ہیں. تو میں افغانستان کے حوالے سے کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم افغان طالبان ایک منٹ، افغان طالبان آنے والے دنوں میں ہم افغان طالبان اس میں کافی ٹوٹ پوٹ اور دراڑیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو حقانی نیٹ ورک تھا، اور دیکھیں ایک شرق کی لوبی ہے یعنی مشرقی، جس کا ہیڈ کوارٹر پکتیا اور خوست اور یہ ننگرہار جو پشاور کے قریب کے علاقے پڑتے ہیں، اور ایک ہے جنوب کی لوبی جو کندہار کو کہتے ہیں، جو کوئٹہ کے قریب پڑتا ہے. ان کو سخت دریز یعنی ہارڈ لائنرز کہا جاتا ہے. یہ تھوڑے سے تفہیم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور اس میں اس بندے کا بہت اہم کردار تھا. تو اس میں ہم ان کو اچھا بات سنیں براڈلی، اگر ہمیں براڈلی بات کرنی ہوگی فخر، تو ہم خلیل حقانی صاحب کو ریلیٹیولی پاکستان کے معاملے میں متضاد تصور کریں گے نسبتاً. کہہ رہا سر ان کی کٹ کے میری ان سے ملاقات ہے، وہ جو حوالہ دے رہے تھے میں چاہتا ہوں اس اینگل پہ بات کریں. اسد ان کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ اس لیے بڑی اہم شخصیت تھے کہ یہ جو طالبان کے اپنے گروپ ہیں، خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک اور جو ملا یعقوب ہے ملا عمر کے بیٹے وہ، اور ایک گروپ ہے جو مولوی ہیبت اللہ کا گروپ مانا جاتا ہے. ایک گروپ ہے جس کو ہم فدائین محاذ کے نام سے جانتے ہیں، جو بالکل ملا عمر کی جو اسٹریٹجی تھی اس پہ فکس ہے. فخر بھائی ساتھ آ گئے. فخر بھائی ذرا پلیز اس کو کنٹینیو کیجئے گا جو نصرت صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میری جو ان سے ذاتی ملاقاتیں ہیں خلیل الرحمان حقانی صاحب سے، میں نے یہ ذاتی طور پہ فیل کیا تھا کہ ان کے اندر ایک اپنا نیشنلزم بھی ہے، اور دوسرے وہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ جو انگیجمنٹ کرتے ہیں وہ اس طرح ہارڈ لائنر نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں کتنا مارجن ضرور رکھتے ہیں. ساری انگیجمنٹ انہی کی تھی، اور یہ اس میں دوحہ میں ان سارے مشران کو لانا پاکستان کو بیچ میں رکھ کر یہ انہی کی ذمہ داری تھی. دیکھیں یہ اتنے یہ پس پردہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی پوشیدہ جو قوت تھی اس سارے گلوبلی not on فخر کہنا اس سیفلی سے کہ ان کی یہ اس طرح ہلاکت، ان کا اس طرح جاں بحق ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک بری خبر ہے. should I say that? You should، میرے خیال میں. Indeed. فخر بھائی یہ کیونکہ ہمیں سب کو تو اب پتا ہے کہ سراج حقانی کا ایک بہت بڑا رول ہے
سراج حقانی ذاتی طور پہ ٹی ٹی پی کو انگیج نہیں کرنا چاہتے تھے تو خلیل الرحمان حقانی نے ہی ان کو اس بات پہ لے آئے کہ بھائی آپ یہ چیزیں انگیج کریں. اور جو ہمارے اور یہ حل بھی نکالا کہ پاکستانی طالبان کو یہاں کے پاکستان کے بارڈر سے لے جا کر جو ان کے مرکزی حصے ہیں یا نارتھ کی طرف وہاں ان کے لیے رہائشی آبادیاں دی جائیں, کیونکہ پاکستان ان کو قبول نہیں کر رہا, یہ ادھر جا نہیں رہے, مسئلے بارڈر پر بیٹھ کر بار بار پاکستان کے لیے بنا رہے ہیں. تو اس سیٹ اپ میں بھی ان کا بہت اہم رول تھا. وہ اب وہ جو کنیکٹ ہمارا ایک تھا وہ اب ڈس کنیکٹ میں بدل sort of a bridge is broken. ایک اور جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ افغان مہاجرین کا ہے. ہاں اس پہ یہ بڑے اعتدال پسند وزیر ہیں تھے, کیونکہ یہ انہی کے وزیر تھے. ہاں انہی, لیکن اور اعتدال پسند تھے, مطلب وہ امریکنز والی پوائنٹ آف ویو, یہ پولیٹیکل سوچ کے حامل تھے اور یہ اسی وجہ سے 2011 تک ان کی ریڈار پر نہیں آئے تھے. یہ خلیجی ممالک میں جاتے تھے, فنڈنگ لاتے تھے, اس کو آپ یہ کہہ سکتے کہ کلین چٹ تھی اس کے پاس. اچھا, یہ ملیٹنسی کی طرف زیادہ جھکاؤ نہیں رکھتے تھے, اس سے کہیں زیادہ نصیر حقانی, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے نواح میں ان کو بھی مارا گیا تھا, وہ بھی سراج کے بھائی تھے. اور سراج یہ ذرا جنگی میدان میں یہ ہوتے تھے, لیکن پولیٹیکل فرنٹ پہ, اقتصادی فرنٹ پہ پیچھے معاملات کیا ہونے چاہیے, پاکستان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, خلیج کے ساتھ معاملات کس طرح آگے بڑھنے چاہیے, چین کے ساتھ کس طرح آگے بڑھنے چاہیے, اس پر یہ وہ جو بندہ تھا, یہ سارے کام جو درمیان کی کڑی تھی وہ یہی کڑی تھی. تو آج چاہے اگر وہ داعش کا نام بھی لے تو اس حوالے سے یہ داعش کے لیے یقیناً اٹس اے بگ ڈے. سر دیکھیں فخر بھائی, جس کسی نے بھی خلیل الرحمان حقانی کو ٹارگٹ کیا ہے, اس کا مقصد تو جو کابل میں ایک سٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے ہم سب کو, جو کہ ایکچولی نہیں ہے, اس سٹیبلٹی کو ڈیمیج کرنا ہے. کیونکہ اب ہر ایک کے مشیران اور سربراہان اور جو لوگ ہیں وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھیں گے نا, ملا یعقوب کی جانب سے ہوں, ہیبت اللہ کی جانب سے ہوں, فدائین کی جانب سے ہوں, یا سراج حقانی گروپ کی جانب سے. عدنان بھائی, اس میں ایج فیکٹر بھی بہت ہے. اگر آپ طالبان فائٹر کی ایج دیکھ لیں, وہ 18 سے لے کر 28 سال تک کی ہے, یعنی جو 9/11 کے بعد زیادہ تر پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو وہ جہاد دور دیکھا نہیں تھا. اس جیسا جو معاملہ فہم بندے تھے, خود ملا یعقوب کو اگر آپ دیکھیں, وہ تو ابھی بچہ ہے, انس کی بھی اتنی عمر نہیں ہے. ایسے میں اس جیسے برین کا چلے جانا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا نقصان ہے خود افغان طالبان کے لیے, نہ صرف افغان طالبان کے لیے بلکہ اس پورے ریجن کے لیے. کیونکہ جو بات کر سکتا تھا وہ اپنی بات منوا سکتا تھا. ظاہری بات ہے جو بندہ جلال الدین حقانی کے ساتھ مل کر لڑا ہو روس کے خلاف, تو اس کی ایک انڈیویجول میموری تھی, جس طرح انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے, ایک انڈیویجول میموری تھی, اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں چلی گئی. تو میرے خیال میں فیوچر میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا, جب سیاست نکل گئی, جس طرح ہمارے ہاں اگر آپ نے سیاسی قوتوں کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا تو اس کے بعد کیا بچے گا, اسی طریقے سے جب اس ٹائپ کے لوگ بیچ سے چلے جائیں گے, اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ جو بات چیت کے یا جو اقوام متفقین کے لوگ ہیں, بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی فخر, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس. پاکستان کے لیے بڑے اہم تھے, کیونکہ انگیجمنٹس جب سے پچھلے 15 سالوں سے مختلف لیول پہ ہو رہی تھی, ان کا بڑا پازیٹیو رول تھا. لیٹس سی اب آگے کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.